एमए का रिजल्ट आते ही जॉब हो गई। इस्लामाबाद से कुछ आगे एक खूबसूरत वादी के नज़दीक मेरी तैनाती हुई थी। पिंडी से रवानगी के वक्त महकमा वालों को बता दिया था। वहाँ पहुँची तो अड्डे पर महकमा के चंद लोग मुझको खुशामदीद के लिए आए हुए थे। मेरा सामान उठवाया और रहाइशगाह ले आए। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी महकमे की तरफ से था। ये क़यामगाह दफ्तर से ज़्यादा दूर न थी। छोटी सी कॉलोनी में एक ही वजह के चंद रिहायशी यूनिट बने हुए थे जो महकमे के मुलाजमीन के लिए थे। एक मुलाजमा का भी इंतज़ाम हो गया जिसकी मदद से सामान रखने में आसानी हुई। उसने सूटकेस से मेरे मलबूसात निकाल कर अलमारी में लगाए और किचन की सफाई वगैरह शुरू कर दी। मैंने सामान की लिस्ट चौकीदार को दी। वो किचन का ज़रूरी सामान ले आया। ये सब काम करवा कर मैं इत्मीनान से सो गई। घर फर्निश था, उसकी तरतीबो तब्दील में कुछ ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। सिर्फ पर्दे मौजूद न थे जो शाम ही को चौकीदार ले आया और लगा दिए। दूसरे रोज़ 8 बजे ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई। दफ्तर भी नया बना हुआ था और शानदार था। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें मेरी नशिस्त के अलावा एक और मेज़ कुर्सी भी थी। गोया मेरे साथ कोई दूसरा कमरा शरीक भी था, मगर वो इस वक्त मौजूद न था। उसकी कुर्सी खाली थी। कमरे में 2 अलमारियां थीं, एक मेरी जानिब और दूसरी मेरे कुलीग की मेज़ कुर्सी की तरफ दीवार के साथ रखी हुई थी। ये कमरा कैबिन नुमा था और सामने के रुख पर दीवार की जगह बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिससे बाहर हॉल में देखा जा सकता था। गोया मेरी सीट उन लोगों से ज़्यादा अहम थी जो हॉल कमरे में बैठकर काम करते थे। मैं ऑफिसर रेयान साहब की मावन के तौर पर तैनात हुई थी। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। अलमारियों में कुछ फाइलें मौजूद थीं और बोसीदा कागजात के बंडल भी ऊपर तले धरे हुए थे। दूसरी अलमारी के सबसे निचले खाने में स्टेशनरी का सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। मैंने इजराई तजस्सुस खोल कर देखा। इसमें मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा, शेविंग बॉक्स, 2 किताबें और एक लिफाफे में 2 तस्वीरें थीं। ये किसी 20-25 साला नौजवान के फ़ोटोज़ थे। सूरत दिल को मोह लेने वाली थी। सोचने लगी, ये सामान अलमारी में किसका हो सकता है। इतने में पियोन चाय ले आया। मैंने पूछा, लाला जी ये सामान किसका है जो अलमारी में रखा है? रेयान साहब का है। पहले साथ ले जा रहे थे, फिर कुछ सोचकर अलमारी में रख दिया। रेयान साहब? जी हाँ, वो यहाँ बैठते हैं। उसने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या आज छुट्टी पर हैं? जी 2 दिन की छुट्टी गए हैं। जब आपके आने की इत्तला मिली वो यहाँ ही थे, उसी शाम घर चले गए। लाला की बात सुनकर सोचने लगी, मेरी आमद की इत्तला मिलते छुट्टी चला गया। अजीब बात है। खुदा करे कोई अच्छा आदमी हो। हाफ टाइम में बड़े साहब ने बुलाया। कोई परेशानी तो नहीं है? रेयान साहब आपको काम समझा देंगे। दरअसल वो इमरजेंसी छुट्टी पर चले गए। वो अच्छे आदमी हैं। फिर भी कोई परेशानी हो आपकी निश्चित हॉल में लगवाऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मैंने ये इसलिए कहा कि हॉल कमरे में इतने लोगों के दरमियान बैठने से तो इधर ही बैठना भला था। कमरे में सुकून था। 2 दिन बाद रेयान साहब तशरीफ़ ले आए। आते ही सलाम किया और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। सलाम के सिवा कोई बात ही न की। मुझको ये शख्स मगरूर सा लगा। अंदाज़ा हो गया कि अपने काम से काम रखने और लिए दिए रहने वाला है। पहला दिन तो बोरियत में गुजर गया। उन्होंने चंद फाइलें दे दी कि उनकी फहरिस्त बनाकर नंबर लगाइए और अलमारी में तरतीब से रखती जाइए। 2-4 दिनों बाद अंदाज़ा हुआ कि ये नेक तीनत आदमी है। बड़ी धीरज से बात करता है और जो काम मेरी समझ में ना आता तवज्जो और तरीके से समझा देता। वो जिस तरह कहता उसी तरह सर झुकाकर मैं अपना काम करती रहती, यहाँ तक कि छुट्टी का वक्त हो जाता। उन दिनों रेयान साहब मुझसे दफ्तर का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहे थे। जब फाइल ओके हो जाती तो नंबर डालकर उसको अलमारी में रखवा देते। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी। मुलाजमा घर से पकाकर भिजवाती तो मैं इसरार करके रेयान साहब को शरीक करना चाहती। कभी वो चंद लुकमे मेरी खुशी की खातिर ले लेते, वरना माजरत कर लेते। ताहम इस तरह हमारे दरमियान से अजनबियत की दीवार हट गई और अपनाइयत का थोड़ा सा एहसास पैदा हो गया। वो फितरतन कम गो थे, सादा सा मगर हसास दिल का मालिक, दूसरों का ख्याल रखने वाला, मुश्किल की घड़ी में सभी का अपना मगर सभी से अलग थलग भी। रेयान बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर चेहरे पर एक ऐसी मर्दाना वजाहत थी जो दूसरों के दिलों को मोह लेती थी। जब वो ठहर ठहर कर समझाने वाले लहजे में बात करता तो बहुत अच्छा लगता था। वो एक अच्छे ऑफिसर की तरह मुझसे पेश आता, कुछ रोब भी रहता और कुछ सहूलत व अपनायत भी, मगर उसके रवैये से महसूस ना होता कि वो ऑफिसर है। मैं अपना कोई मसला बताती, वो झट हल निकाल देता। मेरी हुस्न कारकर्दगी के लिए पूरी मदद करता
اور جو کام مجھے مشکل لگتا خود کر لیتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک سچا مددگار اور انتہائی مخلص انسان ہے۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل و دماغ پر چھانے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس کی کوئی بات نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ عورت کے لیے عبایا اچھا ہے۔ میں عبایا اور سکارف لینے لگی، حالانکہ پہلے میں پردہ نہ کرتی تھی، شوق اور فیشن والے لباس پہنتی تھی، مگر پھر ریان کی سادگی کو دیکھ کر میں بھی سادہ لباس پہننے لگی۔ اس نے مجھے تلاوت کی تلقین اور نماز کی ہدایت کی تو میں نے یہی وتیرہ اپنا لیا۔ صبح سویرے تلاوت کرتی اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ اس کا کہا میرے لیے جیسے حکم کا درجہ رکھتا ہو۔ میں اس کی ہر اچھی بات کا اثر لیتی اور عمل کرتی تھی۔ اب میرے دل سے اپنے منگیتر کا خیال جاتا رہا۔ آفس ٹائم کے بعد وہ چائے کے لیے ساتھ چلنے کی فرمائش کرتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتی۔ پھر ہم تھے وادی کی سیر کو جانے لگے، کبھی چشمے کنارے، کبھی دامنے کو میں اس کا ساتھ کیا ملا، گویا مجھ کو دنیا کا خزانہ مل گیا۔ یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ شام کی چائے ساتھ پینے ہم دامنے کو کی طرف نکل جاتے۔ اکٹھے چائے پینے کا جو لطف تھا اس کے بدلے دنیا کی ہر خوشی میرے لیے کم تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں اور ساون کی ٹھنڈی راتوں میں خنک ہواؤں کے جھکڑ اور موتیوں ایسی گرتی بوندا باندی، گویا قدرت کے وہ خزانے تھے کہ جن سے ہم اکٹھے اپنے دلوں کے دامن بھرتے تھے اور خود کو خوش نصیب جانتے تھے۔ وہ تعریف کرنے میں بہت کنجوس تھا، بالکل بھی تعریف نہیں کرتا تھا، تاہم اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ مجھے قابل تعریف سمجھتا ہے، کیونکہ میں اس کے دلی جھکاؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں ساتھ دیکھ کر دفتر والے چہمگوئیاں کرنے لگے اور کچھ تو حسد کی آگ میں بھی جل اٹھے۔ اس کے دوست بھی اس کو چھیڑنے اور تنگ کرنے پر آ گئے۔ دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں میں ایک نفیس نام کا شخص ہم سے بہت جیلس تھا، اور دوسرا نعیم تھا جس کی آنکھوں سے آری ٹپکتی تھی۔ اس نے 2-4 بار میری طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے اس کو بالکل بھی لفٹ نہ دی۔ اس وجہ سے وہ اور زیادہ حسد کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اسے کوئی موقع ملے تو ہم کو خوار کرے، چونکہ ہمارے درمیان کوئی غلط تعلق نہ تھا۔ لہٰذا ریان کے ساتھ سیر کو جانے پر مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی میں ان غیر متعلق لوگوں کے آگے اپنے کسی عمل کے لیے جواب دہ تھی۔ تبھی ان بدخواہوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ میں اپنے آفیسر کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اور غلط رنگ میں رنگی جا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی میرے والدین کو لکھا کہ آپ کی عزت بچانا چاہتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا بر وقت ہوشیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ان بدخواہوں نے غلط الزامات لگا کر ہم پر خوب کیچڑ اچھالا، مگر ہمارے دیگر کلیگ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اس قسم کی ان کی حرکتوں سے ہم کافی پریشان تو ہوئے۔ یہ جون کے ماہ کا ذکر ہے۔ ریان کو ٹور پر جانا تھا۔ ہمارا ڈرائیور بڑے صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور دوسرا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ ریان نے کہا کہ میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو، اس سروے میں تمہارا جانا بنتا ہے۔ ہم اس گاؤں روانہ ہو گئے جہاں کا سروے مطلوب تھا۔ واپسی پر میں کار میں ریان کے ساتھ ہی بیٹھی، کیونکہ ہمارے 2 کلیگ صاحب کے ساتھ جیپ میں تھے۔ ان کی جیپ آگے نکل گئی اور ہم ایک پرفضا مقام پر چشمے کے پاس ٹھہر گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کار سڑک کی سائڈ پر کھڑی کر کے میں اور ریان تھوڑا سا نشیب میں اتر گئے تاکہ کسی اچھی جگہ چائے پی لیں۔ 1-2 بار ایسی ناہموار جگہ آ گئی کہ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جگہ پار کروائی۔ سامنے چھوٹا سا ہرا بھرا قطعہ تھا جہاں پتھر بکھرے تھے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے کپوں میں چائے ڈالی، ریان نے پانی کی بوتل مانگی۔ بیگ سے بوتل نکال رہی تھی کہ ایک جانب سے آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو 2 آدمی ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ ایک نے مجھ سے ڈھٹائی کے ساتھ بےہودہ سا مطالبہ کیا۔ ریان نے سختی سے اس کو روکا اور میری جانب کوئی غلط قدم بڑھانے سے منع کیا، مگر وہ تو جیسے میری بربادی کا ہی ٹھان کر آئے تھے۔ ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک نے ریان کو اپنے بازوؤں کے زور پر جگڑنا چاہا، جبکہ دوسرے نے آگے بڑھ کر میری کلائیاں پکڑ لیں۔ میں خوف سے پیلی پڑ گئی اور ریان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے اس شخص کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر دور پھینک دیا۔ تب اس آدمی نے خنجر نکال لیا۔ ریان کو اپنی جیب سے پستول نکالنا پڑا۔ ریان جب ٹور پر ہوتا وہ اپنے ساتھ لائسنس یافتہ پستول رکھتا تھا، کیونکہ سروے کے دوران کبھی کبھار ہماری گاڑیوں کو سنسان رستوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ مد مقابل کے پاس اپنی دفاع کے لیے ہتھیار ہے۔ اس نے ساتھی کو آواز دی
پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اس نے میری کلائیاں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھیں اور میں خود کو چھڑانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ تبھی پستول دیکھ کر اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں پتھروں بھری زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر ریان نے ہوا میں فائر کیا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ پستول بھرا ہوا ہے، تبھی وہ مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ست شکر انہوں نے گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ توبہ کی کہ آئندہ سڑک سے جنگل کی طرف نہ جائیں گے، خاص طور پر جب گارڈ ساتھ نہ ہو۔ وہ ڈاکو نہ لگتے تھے۔ کئی دنوں تک سوچا آخر کون تھے، اچانک کہاں سے آ گئے۔ یہ اتفاق تھا یا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک روز ہمارے ایک کولیگ نے چپکے سے ریان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے نعیم اور نفیس کو فون پر کسی سے یہ کہتے سنا ہے کہ فلاں دن گل اور ریان کا پیچھا کرنا ہے۔ ہم ابھی واقعات کی کڑیاں ملا رہے تھے کہ ان بیوقوفوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ تمہاری لڑکی اکیلے اپنے آفیسر کے ساتھ سروے کے بہانے دور افتادہ جگہ جاتی ہے اور یہ جنگلوں میں پکنک مناتی ہے، اپنی عزت کی خبر لو۔ یہ خط ملتے ہی بھائی کو لے کر والدہ آ گئیں۔ مجھے خط دکھایا اور کہا کہ بس اب یہ نوکری نہیں کرنی، گھر چلو، ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ جب تمہارے دفتر کا کوئی آدمی ایسا خط لکھ رہا ہے تو ضرور کچھ مسئلہ بن سکتا ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے جو ہماری عزت پر حرف آئے۔ بہتر ہے کہ وقت پر عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ تمہاری خالہ شادی کی تاریخ بھی مانگ رہی ہیں۔ میں ہرگز ملازمت چھوڑ کر جانا نہ چاہتی تھی، مگر بڑے بھائی ساتھ تھے لہٰذا انکار نہ کر سکتی تھی۔ بڑے صاحب سے بھائی نے کہا کہ ہم شاداب گل کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا 1 ماہ کی رخصت چاہیے۔ رخصت مل گئی۔ امی اور بھائی مجھ کو گھر لے آئے۔ گھر آ کر چین نہ تھا۔ ریان کی یاد آتی، بہت دکھ تھا، اس سے صحیح طرح سے بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے پل پل ڈرنے لگی تھی۔ ہر وقت آنکھوں کے سامنے اس روز کے خوفناک واقعے کا نقشہ گھومتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی اگر اس روز ریان نے بہادری سے کام نہ لیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس کے بعد سے تو اس کی قدر و منزلت اور بھی میری نظروں میں زیادہ ہو گئی تھی۔ اے کاش اگر وہ مجھ سے ایک بار بھی لفظوں میں اظہار محبت کر دیتا تو میں اپنی منگنی کا بندھن توڑ دیتی اور ملازمت بھی نہ چھوڑنی پڑتی۔ ابھی سوچتی تھی کہ جس نے جان پر کھیل کر میری حفاظت کی اور میں نے اس سے وفا نہ کی، میری اپنے منگیتر سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے ملازمت چھوڑنی ہی تھی، استعفیٰ دینا پڑا۔ آخری بار ریان سے کوئی بات کی اور نہ خدا حافظ کہہ سکی۔ اس کو شادی میں بھی کیسے بلاتی کہ جو میرے دل کا حال تھا اس کے دل کا بھی وہی حال تھا۔ واقعہ تو ہمارے محکمے کے انہی لفنگے لوگوں کا تھا جس کی وجہ سے میرا دل خوفزدہ ہوا اور میں تڑپتی سسکتی ریان کو چھوڑ کر گھر والوں کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو بتایا تھا کہ ریان نے جان پر کھیل کر میری عزت کو بچایا، تب وہ اس سے ملنے گئیں۔ امی کمرہ میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے شکریہ تو ادا کیا مگر یہ بھی کہا کہ میری بیٹی کی منگنی اس کی اپنی پسند سے ہوئی ہے، تم دھوکے میں مت رہنا، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ ہم نے شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، اس لیے میری بیٹی نے استعفیٰ دیا ہے۔ میں سمجھی کہ میری ماں ریان کی احسان مند ہے، اس لیے اچھے موڈ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ کیا جانتی تھی کہ وہ تو میری آرزوؤں کے چمن کو جڑوں سے کاٹ رہی ہیں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی دیر کو آفس گئی تھی ملنے، ریان سے بھی ملی۔ اس نے کہا میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، تم نے تو اپنی منگنی کا نہ بتایا، اچھا ہوا تمہاری ماں نے بتا دیا اور وقت پر میری آنکھیں کھل گئیں، ورنہ میں نہ جانے کتنے برس دھوکے میں رہتا۔ جس روز ہم نے جانا تھا وہ 1 دن پہلے ہی چلا گیا۔ بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ تو استعفیٰ دے گیا ہے۔ وہ کیا گیا، میرے دل کی ساری خوشیاں لے گیا۔ اس کے آخری الفاظ میرے دماغ میں گونجتے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی اور میں ماں سے لپٹ کر خوب روتی تھی۔ آخری روز اس کی اداس صورت تو جیسے میری نگاہوں میں بس گئی تھی، آنکھ اور ذہن سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ گھریلو ذمہ داریوں نے جکڑ لیا تو نہ رونے کی فرصت رہی اور نہ ہنسنے کی۔ زندگی تو بسر کر ہی لی۔ ایک بات کا آج بھی افسوس ہے، اے کاش میں اس کو اپنی منگنی کا بتا دیتی، یا پھر وہ ہی مجھے بتا دیتا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں منگنی ختم کرا لیتی اور یوں افسوس نہ کرتی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔